السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے اس ہفتے میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ امریکہ انڈیا تجارتی جنگ، مودی نے ٹرمپ کی 4 فونز کال سننے سے کیا انکار، جرمن اخبار کا دعویٰ۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے میں نے بات کی تھی، ٹرمپ کا بیان۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں زمینی آپریشن کی تیاری، سرحدوں پر تازہ فوجی دستے پہنچ گئے۔ فوج نے تازہ کارروائیوں میں مزید 64 فلسطینیوں کو کر دیا شہید۔ ایرانی پاسدار گارڈز کی کارروائی، صوبے بلوچستان میں 13 دہشت گرد ہلاک۔ پاکستانی پنجاب میں بڑے سیلاب کا خطرہ، ہندوستان نے کشمیر میں سیلاب کے بعد ڈیموں کے تمام گیٹس کھول دیے۔ دبئی کی آبادی بڑھ کر 4 ملین تک پہنچ گئی، تاریخ میں سب سے زیادہ۔ امریکہ کے ہندوستان پر 50% اضافی ٹیرف کا آج سے نفاذ، گارمنٹس، جیولری، جوتوں اور دیگر شعبوں پر ہوگا عائد۔ اور شمالی ہند میں بربادی لاتی بارش، جموں کشمیر سے اروناچل تک بادل پھٹنے اور لینڈ سلائڈنگ سے ہلاکتیں۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب خبریں تفصیل سے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ جیسے حالات کے دوران انہوں نے براہ راست وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کی تھی اور صرف 5 گھنٹوں میں حالات کو قابو میں کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے مداخلت نہ کی ہوتی تو دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ اسی دوران ایک جرمن اخبار نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر ٹرمپ کی ٹیلی فون کالز لینے سے انکار کر دیا تھا۔ severe consequences if Vladimir Putin did not agree to a ceasefire. After that summit that was rolled back given the negotiations, is he back on the clock now? I want to see that deal end. It's very serious what I have in mind if I have to do it, but I want to see it end. I think that in many ways he's there. Sometimes he'll be there and Zelensky won't be there. You know, it's like, who do we have today? I got to get them both at the same time. But I want to have it end. We have economic sanctions. I'm talking about economic because we're not going to get into a world war. I'll tell you what, in my opinion, if I didn't win this race, Ukraine could have ended up in a world war. We're not going to end up in a world war anymore, but it would have ended up possibly in a world war. That would have been they were ready to trot. But just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them, 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. I'm talking to a very terrific man, Modi, of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. غزہ پر فضائی حملوں کے بعد اسرائیلی فوج نے زمینی کارروائی کی تیاری تیز کرتے ہوئے سرحدوں پر تازہ کمک پہنچا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سرحدوں کے قریب اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں کو گشت کرتے دیکھا گیا۔
غزہ میں نئے فوجی آپریشن کے لیے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، جس میں غزہ میں نئی فوجی آپریشن کا گرین سگنل دیا جائے گا۔ ادھر سے اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ صہیونی فوج نے تازہ کارروائیوں میں مزید 64 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ کے اسرائیلی فوج دفاعی افواج کے ساتھ تعلقات کے خلاف جاری احتجاج میں مظاہرین نے کمپنی کے صدر بریڈ اسمتھ کے دفتر پر قبضہ کر لیا۔ پولیس نے 7 افراد کو گرفتار کیا ہے، جس میں مائیکروسافٹ کے سابق اور موجودہ ملازمین شامل ہیں۔ رواں ماہ برطانوی اخبار گارڈین میں شائع ہونے والی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیل نے فلسطینی اہداف کو نشانہ بنانے کی غرض سے مائیکروسافٹ کا ازرو نامی کلاؤڈ کمپیوٹنگ پلیٹ فارم استعمال کیا تھا۔ تاہم کمپنی کا کہنا ہے کہ رپورٹ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ادھر ایرانی پاسداران گارڈز کی کارروائی میں ایران کے صوبے سستان بلوچستان میں 13 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کی کارروائیوں کے دوران متعدد دہشت گرد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب گارڈز نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک دہشت گرد سستان یعنی بلوچستان میں پولیس پر حملے میں ملوث تھے۔ پاکستان کے حکام نے کہا ہے کہ شدید بارشوں اور ہندوستان کی جانب سے ڈیموں سے پانی چھوڑے جانے کے فیصلے کے باعث صوبے پنجاب کے متعدد علاقے بشمول لاہور انتہائی بلند سیلابی خطرے سے دوچار ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں حالیہ ہفتوں میں تباہ کن مونسون بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہندوستانی ڈیموں سے چھوڑا گیا اضافی پانی پاکستانی پنجاب میں مزید سیلاب کا وجہ بن سکتا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق ہندوستان نے راوی پر واقع تھین ڈیم کے تمام گیٹس کھول دیے ہیں، جبکہ مدھوپور ڈیم سے پانی چھوڑنے کی وارننگ دی جا چکی ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ صورتحال سنگین ہے، اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان پر 25% اضافی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس طرف ہندوستان پر مجموعی طور پر 50% امریکی ٹیرف نافذ ہو چکا ہے۔ نئے ٹیرف سسٹم کی وجہ سے ہندوستان کو کچھ سیکٹروں میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ راجیہ سبھا رکن ہرش وردھن نے ٹیرف کے بارے میں کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ Find ways to conclude a satisfactory, mutually beneficial free trade agreement with the United States early rather than late, and that would certainly take us to the next step of the visit of President Trump to India, a meeting with the Quad leaders, and I think really setting us back on track. I do know that many of you have traveled here from far and wide. You represent different interests in the community, and of course we've got many of our very close friends who are also who've also worked with us in the State Department, the NSCS, and we're very happy to see not only community representatives from so many different communities, but also our friends in different walks of life. As I said right at the beginning, you have contributed to this relationship. I do believe that some of you here have contributed in your individual capacities, some have contributed as part of associations and groups. I know that some of you have come from far. My good friend Prem Bhandari ji and Mr. Al Mason have come from New York. We've got other friends also who have come from far, so thank you very much. متحدہ عرب امارات میں شہریوں کی تعداد میں ہر سال 2.5% کا اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دبئی کی مجموعی آبادی میں اضافے کے اعداد و شمار غیر معمولی سطح تک پہنچ گئے ہیں اور یہ امارات کی آبادی کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس سال کی پہلی سہ ماہی آبادی 3.96 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یومیہ 500 افراد کی شرح سے اضافہ ہوا ہے۔ دبئی ڈیٹا اینڈ اسٹیٹکس کے سینٹر دبئی میں مقیم مستقل رہائشی ان میں اماراتی، شہری اور غیر ملکی شامل ہیں کہ آبادی کا یومیہ اور ماہانہ بنیادوں پر تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے لیے مردم شماری، سروے اور متعلقہ سرکاری اداروں کے ڈیٹا بیس پر انحصار کیا جاتا ہے۔ آج افغانستان کے دارالحکومت میں ایک مسافر بس الٹ گئی جس میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ صبح سویرے کابل کے علاقے ارغدوی میں پیش آیا۔ بس ہلمند اور قندھار کے مسافروں کو لے جا کر جنوبی افغانستان سے آ رہی تھی۔ افغان وزارت خارجہ داخلہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ لاپرواہی سے گاڑی چلانے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا، جس میں 27 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس سے ایک ہفتہ پہلے بھی کم عرصہ قبل یعنی مغربی صوبے برات میں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں تقریباً 80 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شمالی ہند ان دنوں شدید قدرتی آفات کی لپیٹ میں ہے۔ جموں کشمیر، ہماچل پردیش، دہلی، اتراکھنڈ اور اروناچل پردیش کے کئی حصوں میں طوفانی بارشوں، بادل پھٹنے، اچانک آنے والے سیلاب
اور لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچا رکھی ہے۔ سڑکیں اور بعض پل ٹوٹ گئے ہیں، کئی مکانات ڈھہ گئے، ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ ریلوے اور ٹرانسپورٹ خدمات بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں مسلسل بارش نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ ڈوڈا، کشتواڑا، ریاسی اور پونچھ سمیت کئی اضلاع میں بادل پھٹنے سیلاب سے کم 32 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 8 یاتری بھی شامل ہیں جو وشنو دیوی کے یاترا سے راستے پر تریکوٹا پہاڑی کے قریب موجود تھے، جبکہ 21 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ انتظامیہ نے یاترا روکنے کی اپیل کی ہے۔ دیکھیے، چناب ریور میں پیچھے کشتواڑ سے بھی اور گندو اور اپنی نیرو ریور کا جو کنفلنس ہوتا ہے وہ سارا آ کے پل ڈوڈا پہ ہوتا ہے۔ تو پل ڈوڈا میں واٹر لیول از ایٹ اے سگنیفیکینٹ لیول بیکاز جو آپ کا HFL ہے چناب ریور کا جو پریم نگر میں ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ 900.5 میٹرز کا ہے اینڈ وی آر آلریڈی ایٹ 899.3 ایز آف 11 AM۔ تو چناب کا جو پانی ہے وہ پریم نگر میں تو بڑا ہے، بٹ پل ڈوڈا میں جب وہاں پہ نیرو ریور آتی ہے تو وہ لیول اور بڑھ جاتا ہے۔ اس میں ہمارا پل ڈوڈا برج جو ہے وہ پورا اب ٹچ ہونا شروع ہو گیا نیچے پانی سے، تو ہم نے وہاں پہ موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری گھٹ روڈ ہے یا پھر جو بھی ایڈجسنٹ روڈز ہے چناب کی، ان کو ہم نے امیڈیٹلی ان پہ ٹریفک موومنٹ کو ہالٹ کر دیا ہے۔ ہم سچویشن کو واچ کر رہے ہیں، ہمارے ACR اور DSP ہیڈ کوارٹر پل ڈوڈا میں ہی کیمپ کر رہے ہیں اینڈ دے آر میکنگ شیور کہ وہاں پہ لوگ سیفر لوکیشنز پہ رہیں اور کوئی بھی اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالیں۔ ابھی تک کتنے بریچ یہاں پہ بہ گئے ہیں؟ دیکھیے، موسٹلی جو ہمارے ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ گندو سب ڈویژن میں ہوئے ہیں، جہاں پہ ہمارے 3 بریجز ایز رپورٹڈ ڈیمیج ہوئے ہیں اور بہہ گئے ہیں۔ باقی سچویشن ہم واچ کر رہے ہیں، جو بھی ہوگا آپ کو ڈیٹیلز کیا ایڈوائزری آپ نے نکالی ہے؟ لوگوں کے لیے ایڈوائزری ہے، پہلا تو واٹر باڈیز کے پاس نہ جائیں۔ ہمیں بہت شکایتیں آ رہی ہیں کہ لوگ لکڑی کلیکٹ کرنے کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈال رہے ہیں، پلیز ایسا نہ کریں۔ آپ اپنی لائف کے خود ذمہ دار ہیں اور اس کی حفاظت کرنا آپ کا خود کا فرض ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے لوگ ان نیسسریلی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو پانی کو دیکھنے کے لیے آگے آ رہے ہیں، تو پلیز ایسا نہ کریں۔ نیچر سے نہ کوئی لڑ پایا ہے نہ کوئی لڑ پائے گا، اور قدرت کا ٹیسٹ نہ لیں، یہ ہم سب کی ایک امپورٹنٹ رہے گی۔ اگر آپ کے گھر ڈیمیجز کی کگار پہ ہیں تو پلیز ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ریچ آؤٹ کریں، آپ کو سیفر لوکیشنز پہ لے جانا، آپ کا کھانا پینا رہنا ساری ہماری ذمہ داری ہے، بٹ آپ یہ چیز انشور کریں کہ آپ ریچ آؤٹ کریں اور کمیونٹی موبلائزیشن کر کے ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ دیکھیے، ابھی فلڈ کو لے کے جو ہے ابھی الرٹ چل رہا ہے۔ سبھی لوگوں سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ ان نیسیسری ندی نالوں کے آس پاس نہ جائیں، اور جو ایڈوائزری دی جا رہی ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس کو فالو کریں۔ اور کئی لوگ جو ہے ریومرز بھی پھیلا رہے ہیں، پینک زیادہ ہو رہا ہے، اس سے بھی اوائڈ کریں۔ جب تک کوئی اتھینٹک نیوز آپ کو نہ ملے اس کے اوپر زیادہ وشواس نہ کریں۔ جی، ہائی وے چل رہا ہے، لیکن پھر بھی سچویشن جو ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے SSPs، SHOs، SDPO سبھی جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ ہیں، اور لوگوں کی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے جو سمبھو پریاس ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ امریکہ انڈیا تجارتی جنگ، مودی نے ٹرمپ کی 4 فونز کال سننے سے کیا انکار، جرمن اخبار کا دعویٰ۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے میں نے بات کی تھی، ٹرمپ کا بیان۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں زمینی آپریشن کی تیاری، سرحدوں پر تازہ فوجی دستے پہنچ گئے۔ فوج نے تازہ کارروائیوں میں مزید 64 فلسطینیوں کو کر دیا شہید۔ ایرانی پاسدار گارڈز کی کارروائی، صوبے بلوچستان میں 13 دہشت گرد ہلاک۔ پاکستانی پنجاب میں بڑے سیلاب کا خطرہ، ہندوستان نے کشمیر میں سیلاب کے بعد ڈیموں کے تمام گیٹس کھول دیے۔ دبئی کی آبادی بڑھ کر 4 ملین تک پہنچ گئی، تاریخ میں سب سے زیادہ۔ امریکہ کے ہندوستان پر 50% اضافی ٹیرف کا آج سے نفاذ، گارمنٹس، جیولری، جوتوں اور دیگر شعبوں پر ہوگا عائد۔ اور شمالی ہند میں بربادی لاتی بارش، جموں کشمیر سے اروناچل تک بادل پھٹنے اور لینڈ سلائڈنگ سے ہلاکتیں۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ،
اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.